یا just sit in front تاکہ you make sure ایک درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مجھے وہ دے دو. So sorry. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we continue into our fifth session of discussion on the topic of surrender. And slowly we are now kind of moving into the understanding of surrender from a place that comes without force. That is not enforced. That is not something that has to be pressured so that a person is obligated to do it in a way where it is coming from a place of unwillingness. The reason for that is, like we said, is that the world has evolved and we are not in a place anymore where fear can control us, because we have full access to information. We can Google things, we can research things, we can read things, we have access to PDF of books everywhere. Scholars are available readily. We can listen to so many professors, we can listen to people's discussions, and more than that, through social media, through Instagram, through Facebook, people just go live and they start sharing their point of view. Earlier, there was a lot of curbing of information and there was a lot of protectiveness towards that, saying this information needs to be controlled. We cannot give out this information because people are not ready for it. Children are not ready for it. We need to control it. We need to, but the thing is, sadly, as a parent, I know that I have really struggled with parental controls. Whether it's Netflix, whether it's any other medium, it gets very difficult for us to control any kind of information. If Netflix has parental control, then children find those different websites, insecure websites that are giving out the unlicensed content, so they'll find it there. So it is very difficult for us to control the outer environment and curate it. And I have grown up myself as a parent while bringing up my children, and I felt like I had this illusion that somehow I could do that. I could curate a world for them. I could protect them. I could fence things out so that they stay protected. However, we can't do that anymore. We have to understand that the control is not on the outside. The only thing we can actually do is here inside, within each one of us. ایک درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی. اوکے, پھر اس کو لاک ختم کر سکتے ہیں. So that's why it is very important to focus on the inner environments, inner upbringings, and inner strengthening of a faculty which can discern the right from wrong, so that a child can be in any environment and still know what is the right, what is the wrong, and how to deal with any given circumstance. And not just children, ourselves too. I feel that especially my generation, who are in their 30s and 40s, have had a lot of this tumultuous time of, in my time, I remember the Nokia phones came that were, cell phones, and then we suddenly had a shift into the smartphones, and after that it's just been rolling so fast that we don't know where technology comes and how fast it's changing. And it has led us into an overload of healing modalities, information from Reiki to NLP to psychotherapy to, all kinds of these things that have come up, with yoga and meditation. And we're just with this burst of realization, with this, as a sudden eruption of awareness of our own wounds and pain, there is this need to suddenly heal ourselves. And so we're looking into different places for this healing, and sometimes healing looks like breaking off of a relationship, breaking off of a marriage, because we want to understand, am I being suppressed? Am I being oppressed? Am I being abused? Is there emotional abuse? There's a lot of confusion, there's a lot of searching and feeling lost, and we are struggling to make sense of
How do I decide what is right for me and what is not right for me? And with that awareness, with the freedom to exercise some more level of rights on parts in some parts of the world, that right also then comes with a lot of thinking and deciding what should I do, what is the next step, what is good for my children, what is good for myself. So in that sense, we want to have a sharp sense of wisdom, clarity, and inner discernment of the right and wrong. Now, when we're moving into this idea of surrender, that is when it gets difficult to understand, am I surrendering or am I being a coward? Am I saying, okay, this is the will of God and I must accept it and I must bear with it with patience, or should I fight it? And like we said, that Imam Hassan did a peace treaty, but Imam Hussain fought. And that is why the answer in a lot of situations is not clear. The answer is not right there available to us. We have to go looking for it at times. And so, in that sense, what faith does for us is that the faculty of the heart, like we have been saying, is the God device, and it connects us to the heart, it connects us to God. This faculty of faith, what it does is that it brings us into a place of protection from God, through God. We want to be protected through God. That is why when people do consult with me in situations where it's tricky and they don't understand what is the right and the wrong, and they say, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? In each given situation, of course, we have to take our own decisions. But that inner faculty that is taking decision has to come to a place of complete surety and confidence. And that surety and confidence can come through a sense of safety, a sense of protection, कि जो मैं करने वाली हूँ वो सही है, ये decision जो मैं लूँगी वो सही है, वो गलत नहीं है. I hope I'm not making the biggest mistake of my life, right? That is the fear that a lot of time clutches us, and we're not able to take a step of risk, which is looking risky, which is where we say, put faith over fear. So this whole time yesterday when we were discussing the idea of azab, and we were talking about this, consequences of the actions that we have to face, it is a huge protection factor from God. And how is there a protection factor? ये जो अजाब की बातें, ये जो जहन्नम की बातें, ये जो retribution की बातें, वो इस तरह से हैं कि in my parenting journey, when I would discuss these things with therapists or read books or consult people, and we would want to understand what is the right way to parent our children, they would say, one is a complete, freedom वाला path कि आप बस बच्चे को जो करना है करने दें, और दूसरा पाथ ये कि आप उसके साथ बिल्कुल हेलीकॉप्टर बन के उसको बहुत अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग करें. बट एक और अब दो पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन, एंड आई ऑलवेज गेट मिक्स्ड अप व्हिच वन इज व्हिच. सो वन ऑफ देम इज कंप्लीट कंट्रोल, कि एज अ पेरेंट आप बिल्कुल अथॉरिटी के साथ आयरन फिस्ट हर चीज कंट्रोल करके प्लान करें. बट द मिडल वे इज फर्म बाउंड्रीज बट सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ट. Firm boundaries but softness of the heart. What are firm boundaries? The therapists say that if parents don't exercise boundaries and they don't stick to them, यानी आपने कहा कि भाई 8 बजे के बाद आपने कहीं नहीं जाना है, लेकिन बच्चे के इंसिस्ट करने पे आपने वो 8 o'clock की बाउंड्री को चेंज कर दिया. यहाँ पे आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है वो फर्म नहीं थी. उससे क्या होता है, मतलब हम करते हैं कभी, लेकिन एक लेवल तक आपकी ये जो फर्मनेस है वो एक जगह पे रहने चाहिए. क्यों? क्योंकि थेरेपिस्ट टेल अस दैट चिल्ड्रन प्ले विद आवर बाउंड्रीज. Children want to experiment. Children want to have fun, and they want to see how far will my parent go. So they will test our boundaries, but they're doing it because they feel my parents are my safety net. जहाँ पे ये चीज मेरी समझ में सही नहीं है, उनको समझ में आ जाएगा कि ये फिर भी गलत है, और मैं जितना भी पुश करूं, they will still keep me protected by keeping those boundaries in place. So what happens is that in their minds they feel the freedom to test their boundaries, they feel the freedom to experiment and learn through experience कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. लेकिन उनके जहन में ये बात होती है कि जहाँ बिल्कुल हद से पार होने वाली बात है, वहां मेरे पेरेंट्स will put the foot down
and they will make sure that I stay protected, I don't end up doing anything obnoxiously wrong. This, what they say, is the protective safety net of the parent, which is not, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा नरम दिल या सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं तो हमें वो बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जाती है. सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, सब फ्रेंड्स घूम रहे हैं, यू नो, और हमारा बच्चा घर पे बिल्कुल मजलूमों की तरह रो रहा है शक्ल बना के, और पता नहीं द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. बट वहां पे दिल पे थोड़ा आपको पत्थर रखना है, बिकॉज द child is testing the limits, and if you keep to your word, the child can trust your word. If you can stick to what you say, the child knows my mother and my father, whoever they are, they will not budge just because I'm telling them, right? They are going to make sure that I'm protected. तो वो खुद जो है वो अपने आप को ढीला तो छोड़ेंगे, लेकिन वो इस भरोसे पे छोड़ेंगे कि my parents are there to protect me. यही काम है शरीयत का, और यही काम है अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें रेट्रिब्यूशन की बातें की जाती हैं, कि अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया और हमारी डिज़ाइन को समझा और हमारे इखलाक को, किरदार को समझ के जब बनाया है, तो वो इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ है कि व्हाट इज़ मोस्ट ग्रोथ अप्रोप्रिएट फॉर माई ह्यूमन चाइल्ड. मतलब इस इंसान के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जो एक पेरेंट को समझना होता है अपने बच्चे के लिए. कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिनरी होते हैं, तो आपको उनको इतना गार्ड नहीं करना पड़ता. कुछ बिल्कुल ही अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, आपको उन पर थोड़ी सी बाउंड्रीज लगानी पड़ती है. तो वहां पे अल्लाह ताला ने हमारे पास जो मुस्तहब, वाजिब, हराम, ये जो सारी चीजें हमें बताई हैं, वो हमारी साइकोलॉजी और हमारी नीड्स को देख के उन रूल्स को बनाया है, बिकॉज इट इज सर्विंग अ पर्पस, राइट. अगर हम अपनी बाउंड्रीज से आगे जाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान है, उससे अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं जाएगा. बट इन हिज विजडम, इन हिज नॉलेज, ही हैज डिसाइडेड टू गिव अस द रिलीजन विच इज द बेस्ट फॉर अस. इसीलिए जहां पर हमने बात की ह्यूमन अडल्ट्रेशन की, कि शरीयत हम तक जब पहुंची या इंटरप्रिटेशन हम तक जब पहुंची, तो उसमें एक ह्यूमन हैंड आ गया, और अब हमें ये नहीं पता चला कि एक्चुअली जो प्रॉफिट हमारे तक लाए थे वो यही बात है, या इस 1400 सालों में लोगों ने बीच में भी बहुत सारी कुछ बातें डाली होंगी. तो वहां पे हमारी अकल भी आएगी, वहां पे हमारी रिफ्लेक्शन भी आएगी, वहां हमारी रिसर्च भी आएगी, वहाँ हमारा फैकल्टी ऑफ क्वेश्चनिंग भी आएगी, कि हम अपना इंटेलेक्चुअल जो फैकल्टीज हैं उनको यूज़ करें, उसको क्वेश्चन करें. और जहाँ ग्रोथ सेंट्रिसिटी की बात है, वहाँ अगर सिवियर डिप्रेशन हो रहा है या सिवियर एंग्जाइटी हो रही है, जैसे ऑनेस्टली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वर ब्रॉट अप विद वेरी स्ट्रिक्ट शरीयत कंडीशनिंग, हलाल और हराम और नजासत और पाकीज़गी की, and they're really suffering with नजासत, पाकीज़गी और OCD. और मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे काम हुआ है ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, जिसकी इस वक्त हमें बहुत सख्त ज़रूरत है. तो अगर आप में से कोई थेरेपिस्ट है या काउंसलर है, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग उलमा के साथ बैठें और इन चीज़ों को डिस्कस करें कि OCD जो पाकीज़गी और नजासत से पैदा होती है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई नो पीपल हु आर कम्प्लीटली डिकैपेसिटेटेड, वो बिल्कुल अपने डे टू डे रूटीन्स को हैंडल नहीं कर पा रहे, बट बिकॉज उसकी रूट जो है वो रिलीजन से निकलती है, तो एक मेन स्ट्रीम थेरेपिस्ट उसको टैकल नहीं कर पा रहा. क्योंकि जब एक पेशेंट अपनी एक क्वेरी लेके पहुंचता है थेरेपिस्ट के पास कि मेरे रिलीजन में पाकीज़गी और नजासत है और मैं इसको फॉलो करती हूँ, तो थेरेपिस्ट उसका माइंड नहीं चेंज कर सकता कि इट्स ओके, अल्लाह में आपको माफ कर देंगे. उसके दिमाग में जो अल्लाह ताला का अजाब और खौफ बैठा हुआ है, उसकी वजह से वो दिन में एक ही नमाज 10-10 दफा पढ़ते हैं और वजू 20-20 दफा करते हैं. इट्स अ रियल प्रॉब्लम एंड इट इज शोइंग अप मोर एंड मोर नाउ, क्योंकि जो 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले उनकी कंडीशनिंग हुई थी, वो इन देयर अडल्टहुड दे हैव बिकम एक्सट्रीमली सिक नाउ. इट्स अ सिकनेस. इसीलिए वो जो मॉडरेट पाथ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अकल को जगह पे रखकर शरीयत का इस्तेमाल किया जाए.
اور اس کے لیے ہمیں پوری اجازت ہے کہ ہم علماء سے کانسٹنٹلی کنسلٹیشن کریں, ٹیچر سے کانسٹنٹلی بات کریں, تھراپسٹ سے ان ٹچ رہیں. اپنے بچوں کی اپ برنگنگ میں بھی when we want to teach them نجاست پاکیزگی, تو ہم اپنے obsessions بچوں میں نہیں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونے چاہیے. So we need to do a lot of work in that area کہ ہماری جو شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے کیا وہ انسانی سائیکالوجی سے میچ ہو رہی ہے یا وہ لوگوں کو ڈپریشن اور انگزائٹی میں لے جا رہی ہے. اگر ایسا ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہی نہیں ہے, یہ انسانی ہاتھ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دوش دینا صحیح بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ اس کا بلیم ڈالنا یا اس کی رسپانسبلٹی اللہ کو دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت بنائی ہے which is so anti psychology, it is causing so much pain to the psychological health of a human being, یہ اللہ تعالیٰ کی غلطی نہیں ہے. یہاں پر انسانی ہاتھ ہے, وہاں پر اپنی عقل استعمال کریں, اس کو ریسرچ کریں, اس کو چیک کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے میری سائیکالوجی بنائی ہے وہ نفسیات کے خلاف کوئی شریعت دے مجھے. سو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ شریعت سے لے کے جو ہم نے بات کی تھی شریعہ ٹو طریقہ کا جو رستہ ہے وہاں پر human psychology and human intellect have to constantly play a role, which is why اللہ تعالیٰ is telling constantly کہ تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم تفکر کیوں نہیں کرتے, تم سوچتے کیوں نہیں ہو. تو وہاں پر اگر ہم نے ایک پورا بلائنڈ فیتھ کر کے پورے سسٹم کا جو ہے وہ بلیم یا پوری رسپانسبلٹی ایک بندے پہ ڈال دی اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے, اب جو بھی ہوگا وہ اس کا کام ہے, وہ تو قرآن ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. قرآن نے تو بار بار ہمیں یہی کہا نا کہ کوئی بھی شخص آپ کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتا. You have to carry your own burden, even if they're your close relatives, they will not be answerable. We have to be answerable for those things. تو ایک کویشچن کل میرے پاس یہ بھی آیا کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن جو ہے اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں اور اس کی 2 ایپس تھیں جن کے مجھے نام دینے تھے. ایک قرآن اسٹڈی ہی ہے اور دوسرا اینالائز قرآن. Brilliant apps and you can use those. تو مجھے سوال یہ آیا کہ اگر قرآن کے روٹ ورڈز میں جانا پڑے گا اور اتنی ریسرچ کرنی پڑے گی تو یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا. لیکن ہمیں ایک بات یاد ہے نا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں بنایا تاکہ ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر دیں. اب باقی ساری کنڈیشننگ ہر چیز کو چھوڑ دیں. ایک سمپل سا سوال ہے, جو یہاں پہ کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے یا جو انگلش یا اردو سمجھتا ہے, کیا اس کے لیے عربی آسان ہے؟ آسان ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اٹس اے یونانیمس آنسر ہے, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی, عربک از ناٹ ایزی. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے لیے قرآن کو عربک میں بنایا تاکہ اٹ از ایزی فار یو. اور ہم کہتے ہیں قرآن ہم سے بات کر رہا ہے. تو ایک بچہ جب اس ورس کو پڑھے گا اپنی انسنس اور سچائی سے, جب تک اس کی کنڈیشننگ نہیں ہوئی ہے, تو آپ کو فیس پہ بلنٹلی بول دے گا کہ یہ تو عربک میں آسان نہیں ہے. تو مجھے ٹرسٹ نہیں آ رہا, فیتھ نہیں آ رہا اس کتاب میں, کیونکہ یہ تو جو بات بول رہا ہے وہ سچ نہیں ہے. قرآن تو عربک میں میرے لیے ایزی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ قرآن کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں عربک از اے بیوٹیفل لینگویج اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے. یہ صحیح جواب نہیں ہے, یہ بات گول کرنے والی بات ہے. کہ آپ بس اس کو ایک ڈیفینسو اس میں جا کے اس کو شوگر کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آتھینٹکلی آپ اپروچ نہیں کر رہے اس ٹاپک کو. ایک حدیث آئی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے فرمایا کہ قرآن کو خالی پڑھنا ہی آپ کے لیے ثواب کا, خالی پڑھنا بھی آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کا آسان ہونا عربی میں اور خالی پڑھ لینا عربی میں, اور رسول کا یہ کہہ دینا کہ کافی ہے, بہت ثواب ملے گا آپ کو, یہ دونوں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی باتیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ قرآن کو شان نزول کے ساتھ سمجھنا, حدیث کو شان نزول یعنی کانٹیکسٹ آف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. تو جن استاد, کافی سارے استاد ہیں, کافی ساری کتابیں جن کو میں نے ریفر کیا اور جو مجھے سینسیبل بات سمجھ آئی ان سے گفتگو کر کے وہ یہ بات سمجھ میں آئی
کہ یہ باتیں عربوں کے ساتھ ہو رہی تھی، عرب لوگوں کے ساتھ. اگر یہاں پر عرب پاپولیشن ہوتی اور میں ان کو کہتی قرآن عربی میں آیا آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے، تو سب یونینیمسلی مجھے نو نہیں بولتے، وہ یونینیمسلی یس بولتے، کیونکہ عربک ان کی لینگویج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عرب لوگوں سے یہ مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے قرآن کو آپ کے لیے عربک میں بنایا اس لیے یہ آپ کے لیے آسان ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے ہم سب کے لیے کہ اگر بالکل دل کی سچائی سے اس آیت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت ایک ایسے ہسٹوریکل پوائنٹ کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے مجھے، جہاں مجھے اس بات کا جواب مل رہا ہے کہ اس قرآن میں بہت ساری باتیں جو اس وقت کنٹمپرری نہیں ہیں، آن دا سرفیس، ان دا فارم، ان کے اسینشیل میننگز کا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اسی آئیڈیا میں پھنسے ہوئے تھے کہ عربی بھی آسان ہے اور قرآن فارم میں بھی ایٹرنل ہے. جب ہم ان پری ریکویزٹس کو لے کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن سینس نہیں بنتا ہمارے لیے. اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے لیے سینس نہیں بنیں گی. کہیں بھی قرآن میں سلیوری کو پروہیبٹ نہیں کیا گیا. آج دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ سلیوری ٹھیک ہے، رہنے دیں. آپ کی سینسیبلٹی اس بات کو قبول نہیں کرے گی، لیکن دنیا کی بہترین گائیڈنس کی کتاب قرآن، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بدترین پریکٹس جو سلیوری ہے اس کو کنڈیم نہ کرے؟ لیکن کہیں بھی آپ کو کنڈیمنیشن آؤٹ رائٹ حرام نہیں ملے گی سلیوری کے لیے، رائٹ؟ اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں قرآن میں جس کی وجہ سے جو لوگ سوال کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں ان کو قرآن میں سینس نہیں ملے گی. اور یاد رکھیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد آتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی عالم سے جا کے سوال پوچھ لیں، بہت ممکن ہے کہ وہ بچہ اس عالم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے یا سمجھدار ہے یا اس کی سینسیبلٹی اس عالم سے زیادہ ہے. یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں بچوں سے سیکھتی ہوں. مجھے جب میں یہ ٹاکس کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بچے بہت ساری ایسی انفارمیشن بھیج رہے ہوتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں ان سے سیکھ رہی ہوتی ہوں. تو ہمارے بچے نہ صرف یہ کہ وہ نالج اور انٹیلیجنس میں ہم سے آگے، دے آلسو آر بورن ود اے ہائر جینیٹک میک اپ دین اس. ہم جس برین کی انٹلیکٹ اور وائرنگ کے ساتھ آتے ہیں، بچے اس سے ماڈیفائڈ اپ گریڈڈ آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف آئی فون اپ گریڈ ہوتا ہے، ہمارے بچے بھی اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں، صحیح، وہ ہم سے آگے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان سے سیکھنا ہوتا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کا سوالوں کا جواب ان کو جوڑ توڑ موڑ کے دیں گے تو وہ بولیں گے بھائی آپ رہنے دیں، اس کی سینس ہمیں نہیں بن رہی. ہم جا کے یونیورسٹی میں کسی فلاسفر کو کسی کو پڑھیں گے اور ہم اس میں تو ہمیں سینس نہیں بن رہی. اور بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، بیکاز ہمارے ایموشنل کنیکشنز ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو جب قرآن نے کہا کہ عربی میں ہے اور آسان ہے، اور پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے روٹ ورڈز نکالنے تو وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے آبویسلی، اور پھر کہا گیا کہ آپ اس کو بس پڑھ لیں یہی کافی ہے آپ کے لیے، تو ان چیزوں میں بہت تضاد ہے، کانٹرڈکشن ہے. تو ہمارے استاد نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ جو بات کہی رسول خدا نے کہ آپ قرآن کو پڑھ لیں یہ آپ کے لیے کافی ہے، جس کی وجہ سے ہم پورے قرآن ختم کرتے ہیں، 30 پارے پڑھتے ہیں اور ہم ان کو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. تو اس کی ہمیں اکارڈنگ ٹو دا ٹیچرز آئی ایم ریفرنگ ٹو، جن کے ساتھ میں نے قرآن کے کورسز کیے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. کیونکہ یہ جو بات تھی کہ قرآن کو خالی پڑھنا کافی ہے، یہ عربوں کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ہماری بہت بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ کہ ہم قرآن کو خالی عربی میں پڑھیں اور سمجھیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کسی جبرش چیز کو بولتے رہیں اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دقیق قسم کی بہت ڈیٹیل فلسفی اور میسیجز اور گائیڈنس اور میتھمیٹیکل میریکلز اور ایسٹرونامیکل میریکلز لکھے ہوئے، اور ہم بس خالی اس کو دیکھ رہے ہیں اور چوم رہے ہیں. اور جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں نا کہ ہم جائیں ڈاکٹر کے پاس اور کہیں کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیں اور آپ بس وہ پرسکرپشن روز پڑھیں اور اس کو فریم کر کے لگا لیں کہ پیراسیٹامول پیراسیٹامول پیراسیٹامول. یہ کوئی ایلینز اگر ہمیں دیکھیں نا تو ہمارا اس طرح مذاق اڑائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا انٹلیکٹ لیول ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے افلا یعقلون، تم عقل کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ بھائی یہ پڑھنے سے تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، یہ کتاب ہے،
یہ صرف وظیفہ نہیں ہے, یہ کتاب ہے, اس کو پڑھو سمجھو. اسکول میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کہیں کہ بس اب جیوگرافی میں آپ نے سب بس رٹ کے آ جانا اور بس لکھ دینا ہے, سوچنا نہیں ہے. ہم آپ کو سوال نہیں کریں گے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے, کچھ نہیں کریں گے, بس آپ نے ریپیٹ لکھنا ہے ایز اے فوٹو کاپیئر. وہ تو کام فوٹو کاپیئر بھی کر لیتے ہیں. اور وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم اب فون میں اپنی جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے اے آئی اور ساری ریڈیبلز ہوتے ہیں وہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے یوٹیوب پہ بھی سارے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر, ہمارا کیا کام رہ جائے گا. اچھا یہاں پہ آف دا ٹاپک اے آئی کی بات ہے کہ بہت سارے فیلڈز میں لوگ کہتے ہیں کہ انسان آبسلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اے آئی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایز این آرٹسٹ کسی نے ایک آرٹیکل بھیجا کہ اے آئی اتنا خوبصورت آرٹ بنائے گا کہ انسان کے آرٹ بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو میں نے ان کو صرف ایک جواب دیا, میں نے کہا کہ اے آئی کے پاس دل نہیں ہے اور وہ دل ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو برین کو تو سپرسیڈ کر لے گا اے آئی, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, لیکن دل کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. دل میں جو احساس ہیں, جو خیالات ہیں, جو محبت ہے, جو عشق ہے, جس کا اظہار ایک آرٹسٹ کرتے ہیں, وہ اے آئی نہیں کر سکتا. اور جب ہم آرٹ کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو کچھ عرصے پہلے ایک پینٹنگ آئی تھی جس میں صرف ایک ڈاٹ تھا ریڈ کلر کا, اور وہ شاید کچھ ملینز آف ڈالرز میں سیل ہوئی تھی پینٹنگ. تو اس کے لیے میں نے بہت سوچا کہ یہ مطلب کیا ہے, مطلب اس میں عقل کیا کہتی ہے. تو مجھے یہ لگا کہ وہاں پر بھی دل کا تعلق تھا, کیونکہ میں نے اپنی ایکسپیرینس میں, اب مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں آرٹ بناتے ہوئے اور سیل کرتے ہوئے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو آرٹ بہترین سے بہترین آرٹسٹ کو کاپی کر کے بنائیں گے نا, جو خوبصورت لگے گا, اس کی وہ بات نہیں ہوگی. نہ آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, نہ آپ کو ایسا کوئی گاہک ملے گا جو اس کی ویسی اپریسیشن کر سکے, کیونکہ اب وہ اوریجنل نہیں, اب وہ کاپی ہے, رائٹ. تو اس میں اسکل ہوگا, اس میں ٹیکنیک ہوگی جو برین سے چلتی ہے, لیکن اس میں دل نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آپ نے صرف کاپی بنائی ہے. لیکن اگر آپ دل سے کوئی چیز بناتے ہیں, میں نے بھی اپنا پہلا پیس اس وقت سیل کیا تھا جو میں نے بہت دل سے بنایا تھا اور کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو سیل کرنے کا. اور جب آپ دل سے بناتے تو نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے, پوری کائنات جو ہے وہ آپ کے اس دل کے کام کو نوٹس کرتی ہے. کہاں کہاں سے آپ کے اس شاہکار کے لیے اللہ تعالیٰ اپریسیشن بھیج دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو یہ جو ریڈ ڈاٹ ہے جو ملینز میں بکا, it sold for that because the artist had his or her heart in that red dot. اس نے کچھ سوچ کے, کسی فکر سے, کسی احساس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ ریڈ بنایا تھا ڈاٹ. That is why it got that value, because کسی نے اس ریڈ ڈاٹ میں اس احساس کو محسوس کیا اور اس کی وہ ویلیو کی, اس کو وہ ویلیو دی. This is why we have to understand the value of the heart. So we come back to this dilemma with the Arabic کہ یہ جو ہماری عربک لینگویج میں قرآن ہے, نمبر 1 اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. یہ عرب لوگوں کے لیے آسان تھا اور اس کو عربی میں پڑھنے کی تاکید تھی. ان کے لیے ہمیں اس کو ضرور سمجھ کے پڑھنا ہے, اور جہاں پہ ہمیں خالی پڑھنے کی تاکید کی گئی تو خالی اردو میں پڑھ لیں یا خالی انگلش میں پڑھ لیں, وہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں آپ سمجھیں گے کچھ, اس میں آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. ورنہ آپ کے بہت پریشیس مومنٹس کا ضیاع ہے. یو آر ویسٹنگ یور پریشیس مومنٹس ان دس لائف اف یو آر ریڈنگ سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اب جہاں تک روٹ ورڈ کا تعلق ہے, وہاں پر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی بھی ٹیکسٹ ہے, چاہے وہ بھگوت گیتا ہے, چاہے وہ بائبل ہے, چاہے وہ سینٹ فرانسس آف اسیسی کے کوئی ٹیکسٹ ہیں, یا آج کل ایکہارٹ ٹولے کی کوئی کتاب ہے, یا ڈاکٹر وین ڈائر کی کوئی کتاب ہے, وہ کتابیں جو دل سے لکھی جاتی ہیں یا دل پر نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد ان کے دل پہ نازل کیا. تو یہ رسول پاک کی جو کنٹینر تھا اس سے گزر کے یہ ورڈ آف گاڈ ہم تک پہنچا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک کتاب جو ایک زمانے سے لے کے تا قیامت تک اس کے اندر اگر ریفریشڈ میسیجز ہمیں چاہیے تو وہ ایک ڈیپ کتاب نہیں ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا,
کیونکہ جو ہماری لیول آف انٹلیکٹ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے. ہیومنس کیپ ایوالونگ. تو ملٹی لیئرڈ میننگز ہونا بہت ضروری ہے قرآن کے لیے اگر اس کو قیامت تک لاسٹ ہونا ہے تو. اور اس کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے جو اپنے اندر اتنی گہرائی ہولڈ کر سکے. مجھے نہیں لگتا کہ انگلش میں وہ گہرائی ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگتا یہ بات. اردو بھی ہماری لشکری زبان ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری لینگویجز کے بہت سارے ورڈز ہیں. اس کے اندر ٹرکش بھی ہیں اور پرشین بھی ہیں اور بہت سارے ورڈز ہیں. لیکن عربک وہ ایک سمیٹک لینگویج ہے جو نہ صرف یہ کہ اس وقت عرب میں رائج تھی بٹ یہ کہ اس کے اندر ایسی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے اندر بہت کنٹین کر سکتی ہے. اس کے اندر بہت 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 ڈیپتھ ہے. اس لیے اگر قرآن انگلش میں ہوتا تو اس زمانے میں تو چل جاتا, اس زمانے میں اس میں سے میننگ نکالنا اور سمجھنا اور سائیکالوجی کے ساتھ اس کو میچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اس کے اندر آپ یہ روٹ ورڈ کا کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ سمیٹک لینگویج نہیں ہے. ٹھیک ہے, عربک کا سمیٹک ہونا اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈز ایمرج ہوتے ہیں. تو جو شخص سچ کی تلاش میں نکلے گا اور ریسرچ کرے گا اس کے لیے عربک کو ریسرچ کرنا بہت آسان ہے. اسی لیے آج ہم ایک ایپ پہ قرآن کے روٹ ورڈز کو سرچ کر سکتے ہیں. ایک ایپ کو لے کے ہم بہت آسانی سے اس کی گہرائی میں جا کے ہر کوئی اپنے گھر پہ قرآن کی ریسرچ کرنے کے لائق ہے. اگر یہ کوئی اور زبان ہوتی تو شاید وہ ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا. اس لیے قرآن میں جو لیولز ہیں میننگز کے وہاں پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عربک ہم نے بنایا ہے قرآن عربک میں تاکہ یہ تمہارے لیے آسانی ہو, تاکہ یہ ہر زمانے میں آپ کے لیے اس میں سے میننگ نکالنا اور اس کے اندر سے اپنے لیے گروتھ سینٹرک لیسنز لینا آسان ہوگا. ورنہ بہت مشکل ہوتا اگر اس میں وہ ڈیپتھ نہیں ہوتی. اس کا میسج اسی زمانے میں رک جاتا. اور آئی ایم ہیئر ٹو بی کوسچنڈ آن دس فردر. جیسے کل جب میں نے نماز کی بات کی تو مجھے کوشچن آیا which was a brilliant question کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں یا نماز میں ہم لوگ قل هو اللہ اور یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جواب آنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں, ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. تو مجھے سوال یہ آیا تھا کہ پھر مجھے تو نہیں ہر وقت یہ فیل ہوتا, ہر وقت تو نہیں فیلنگ آ رہی ہوتی کہ اللہ میاں مجھ سے بات کر رہے ہیں, رائٹ, یہی کوشچن تھا. تو ہمیں یہ نہیں فیل ہو رہا ہوتا ہر وقت کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں ہر وقت ہوگا, ہر وقت مجھے الحمد پڑھنے کا دل نہیں ہوتا, ہر وقت مجھے اس کو اسٹرکچرڈ طریقے سے ادا کرنے کا دل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو اپنے فرینڈ سے بہت ایز میں بات کرتے ہیں, کیجول طریقے سے بات کرتے ہیں اور نماز تھوڑا سا فارمل ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب میرے نظریے میں یہ, اور میں آئی ایم ہیئر ٹو بی کریکٹڈ, میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ جتنے عرصے سے میں نماز پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نماز کے اندر جو ریچولسٹک پریکٹسز ہوتی ہیں, باڈی موومنٹس ہوتی ہیں, پھر اس میں جو اذکار ہم پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے پڑھتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ اٹ ایز اے ویری ہولسٹک ٹیکنالوجی فار ہیلنگ. اٹ از اے ویری ہولسٹک ٹیکنالوجی فار ہیلنگ بیکاز ہمارا ایک ایسپیکٹ ہے جہاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم اللہ سے بات کریں, لیکن ہماری بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. دل ہے, ہماری الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, ہمارا مائنڈ ہے, بہت سارا اسٹیٹک نوائز ہوتا ہے مائنڈ میں, پھر ہماری فزیکل ویل بینگ ہوتی ہے. ہم جب دنیا میں بہت بیزی ہو جاتے ہیں تو ہمیں سائلنس چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ نماز کے اندر بہت سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو بہت ساری ڈائمینشنز آف ہیومن ہیلنگ کو کور کر لیتے ہیں. جیسے کندلینی پریکٹس جو یوگا کندلینی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اللہ کا نام چینٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, تو وہ ذکر بھی ہم نماز میں کر لیتے ہیں. پھر چیگونگ میں آپ کو باڈی موومنٹ کرنی ہوتی ہے, اس میں آپ کو بہت پریزنٹ رہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی موومنٹ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہیں. اٹ برنگز اے لاٹ آف in body groundedness, centeredness, and it's a practice which channels your energy, جو چی انرجی ہوتی ہے اس کو صحیح سے وہ چینل کرتے ہیں. تو امام خمینی نے کہا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو اس طرح سے پڑھو کہ جب رکوع میں ہو تو تم سجدے کے بارے میں مت سوچو, یعنی you should only be in رکوع as رکوع, which is the practice which we are taught in yoga and qigong and tai chi, کہ آپ
جس موومنٹ میں آپ فل پریزنس کے ساتھ اسی میں رہیں. تو ایک فزیکل ایسپیکٹ, مائنڈفلنس کا ایسپیکٹ, چینلنگ آف انرجی کا بھی ایسپیکٹ نماز میں اس طرح سے آتا ہے کہ یوگک پریکٹس میں جو سب سے ریفائنڈ پاسچر ہوتا ہے یوگا میں, جو ہمیں ہر دفعہ میڈیٹیشن میں تاکید کی جاتی ہے کہ بالکل کیپ یور اسپائن اسٹریٹ, الائنڈ, یور ہپ از الائنڈ ود یور ہیڈ. اور کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چی انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے چاکراس کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتی ہے اور اس کو ہیل کرتی ہے اور آپ کے بلاکیجز کو کھولتی ہے. سو یو نیڈ ٹو سٹ الائن بالکل اسٹریٹ, تاکہ آپ کی اسپائن میں جو انرجی سینٹرز ہیں وہ الائن ہو جائیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اٹ از ایون مور ریفائنڈ دین دیٹ پوسچر, بیکاز اگر آپ اپنے ویژول سینس کو دیکھیں اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا جو سب سے لوئسٹ چاکرا ہے وہ سب سے ہائٹ پہ چلا جاتا ہے, اور جو ہائیسٹ چاکرا ہے وہ سب سے لوئسٹ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے. اٹس ان دا اپوزٹ. جو سیدھی پوزیشن میں ہوتا ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سیدھے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انرجی نیچے سے اوپر جائے گی. اسینشن آف انرجی کے لیے ہم بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دا نارمل انڈرسٹینڈنگ از کہ جو اوپر چیز ہوتی ہے وہ ایز سے نیچے کی طرف جاتی ہے. تو ہم اپنے لوئسٹ چاکرا کو سب سے اوپر کر دیتے ہیں اور ہائیسٹ چاکرا کو سب سے لوئسٹ کر دیتے ہیں, تو انرجی کا فلو بہت ڈائریکٹلی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا ہائیسٹ چاکرا ہے جب وہ ارتھ پہ جاتا ہے تو جو ہمارا مینٹل اسٹیٹک ہوتا ہے, جو نوائز ہوتا ہے, وہ ارتھ ہو جاتا ہے. جیسے ہم الیکٹریسٹی کو ارتھ کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے پاؤں کے تھرو گراس میں واک کرتے ہیں, ارتھ پہ واک کرتے ہیں, تو ہم اپنی انرجیز کو, اسٹیٹک کو, نیگیٹو تھاٹس کو ارتھ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ وہ ہم کہتے ہیں آئی گیو اٹ ٹو مدر ارتھ, رائٹ. وہ مدر ارتھ میں گراؤنڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے. تو with the sajda your highest chakra easily attains that flow of energy which is now not going against gravity, and that flow of energy touches your highest chakra in the state of sajda, which is easily able to ground itself on earth. اور پھر اس کے دوسرے مسٹیکل ایسپیکٹس بھی ہیں کہ ایگوئسٹکلی ہمارا جو سر ہوتا ہے وہ ہمارا کراؤن ہوتا ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. جو ہمارا فیس ہوتا ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ چہرہ جو ہماری آئیڈینٹی بنا ہوا ہوتا ہے, وہ کراؤن جس سے ہم اپنے اندر ایک ایگوئک ہائی ہینڈیڈنس سمجھتے ہیں ہماری, کہ یہ میری ہائرارکل ہائی پریزنس ہے, اس کو ہم سب سے نیچے لے کے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جھکا دیتے ہیں. تو وہ ایک فزیکل پریکٹس ہو جاتی ہے ایگو پہ کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, بیکاز a lot of the physical, mental, spiritual is connected. تو یہ سارے ایسپیکٹس ہیں نماز کے اندر جو ہم اگر سوچیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی. یہ ساری میرے اپنے تھاٹس ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت افیکٹو ہے, کیونکہ جب میں تھوڑی سی اپسیٹ ہوتی ہوں یا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے جو صوفی ماسٹرز ہیں جو خود میڈیٹیشنز کرتے ہیں, جو خود بریدنگ پریکٹسز کرتے ہیں, جو اللہ کے نام کی چینٹنگ بہت زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں, جو عرفانی پات بھی ہے, اور جو آپ کو تمام ادیان یعنی موسٹ ریلیجنز جو گہرائی میں پریکٹسز بتاتے ہیں, مسٹیکل پریکٹسز بتاتے ہیں, ان سب میں یہی آپ کو پریکٹسز ملیں گی. بریدنگ, ذکر, ریلیکسیشن, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا, کانسنٹریٹ کرنا. تو جو تمام ہمارے اسلام کے جو اسکالرز ہیں وہ بہترین پریکٹس بولتے ہیں سجدے میں جانے کو, اور وہ کہتے ہیں کہ چاہے جتنا بھی ڈسٹربنس ہو, جتنا بھی پرابلم ہو, آپ کو جو بہترین پریکٹس آپ کر سکتے ہیں وہ آپ سجدے میں جائیں اور کچھ بھی نہیں کریں. آپ کو بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دا پریکٹس اٹ سیلف از سو پورٹنٹ دیٹ اللہ تعالیٰ says it is my favorite position for you. I am the closest to you in the state of sajda. بیکاز اللہ تعالیٰ اور ہمارے بیچ میں حائل ہم خود ہی ہوتے ہیں, اور سجدے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو رستے سے نکال دیتے ہیں. اور ایک امام محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ صلی اللہ محمد وآل محمد, ان کی ایک حدیث میں نے بہت عرصے پہلے پڑھی جس کی وجہ سے شاید میری لائف چینج ہو گئی. اور وہ حدیث یہ تھی کہ
remove yourself from the way and I will meet you. اور دیکھیں وہاں پر جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں یہ گفتگو کی ہے کہ جو مائکروکازم اور میکروکازم کا کانسیپٹ ہے کہ جو باہر ہے وہ ہمارے اندر ہے, تو اس میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جو آئیڈیالوجیز یا جو پرسنالٹیز ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, جیسے پروفٹ یوسف کی پرسنالٹی ہے, پروفٹ سلیمان کی پرسنالٹی ہے, تو یہ پرسنالٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی امبیڈ کی ہوئی ہیں. اس کو ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا ایک یوسفی ڈائمینشن ہے, آپ کا ایک سلیمانی ڈائمینشن ہے, آپ کا ایک محمدی ڈائمینشن ہے. یعنی وہ کوالٹیز جو اس نبی میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی ہیں, ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے ہی ڈائمینشن میں گم ہو جاتے ہیں. یہ جو سیلف ہوتا ہے اس کو بیچ میں لے آتے ہیں, اور وہاں پر ہمیں یہ جو مہدوی ڈائمینشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہ جو امام مہدی کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب دنیا ریڈی ہوگی تو وہ آئیں گے, تو مہدوی ڈائمینشن جو ہمارے اندر ہے جب تک ہم اس کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے ہمیں باہر کا مہدی نظر نہیں آئے گا. تو وہ جو انر مہدی ہے وہ وہی کوالٹی آف ڈسرنمنٹ ہے ٹروتھ اور فالس کے بیچ میں. لیکن بہت دفعہ جب سچ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنے ہی سچ کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں. وہ کیسے حائل ہو جاتے ہیں؟ میری اوپینینز, میری مرضی, میری پسند, میری نالج, میری ریسرچ, میری تھیوری, میرا دین, میری کمیونٹی, میرا ٹریڈیشن, میرا کلچر, یہ سب میرا 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 جو ہے یہ ساری انڈیکیشنز آف ایگو ہیں. اور جب ہم میرا میرا کرتے رہتے ہیں تو جو سچ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور میرا ہی رہ جاتا ہے, بس جو میں ہوں وہ رہ جاتا ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کے جو لشکر میں لوگ ہوں گے وہ بہت ڈفرینٹ ریلیجن سے ہوں گے. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے لشکر میں کرسچنز بھی تھے, پروفٹ محمد کے ساتھی سلمان فارسی تھے جو پتہ نہیں کتنے دین سے گزر کے پھر اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ سارے لوگ مسلمان نہیں تھے, یہ لوگ پہلے سے شیعہ نہیں تھے, سنی نہیں تھے, یہ پہلے سے سارے احکام دین نہیں فالو کر رہے تھے, لیکن ان کے پاس ایک کی تھی جو بہت اسینشل ہے سچ کی پہچان کے لیے, اور وہ ہے اپنے آپ کو اپنے رستے سے ہٹانا. اپنے آپ کو رستے سے ہٹانا اپنے دماغ کو دل کے رستے سے ہٹانے کے برابر ہے. کیونکہ سارا رول پلینگ کہ میں مدر ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں اسکالر ہوں, میں عورت ہوں, میں بیٹی ہوں, یہ جو رولز ہوتے ہیں, یہ جو میں ہوتی ہوں کہ یہ میں ہوں اس لیے مجھے ایسے ایکٹ کرنا ضروری ہے, میرا ایک رول ہے جو مجھے پلے کرنا ہے, یہ میری ایک آئیڈینٹی ہے. یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں برین میں. جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے نماز پڑھتے وقت جب امام حسن اور امام حسین کو اپنی جب وہ ان کے اوپر چڑھ گئے سجدے کی حالت میں, تو اگر ان کے دماغ پہ یہ چیز حائل ہوتی نا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا نبی ہوں, نبی تو ایسے نہیں بہیو کرتے, ان کو تو ایک ان کا مقام ہے, ان کو ایک اپنا پرسنالٹی دکھانی ہے, بھائی نماز کے بیچ میں ایسے حرکتیں کیسے کر سکتا ہوں, بچہ کیسے بن سکتا ہوں میں. اگر وہ میں پھنسے ہوتے, اپنے رول پلینگ میں پھنسے ہوتے, تو وہ کہتے رسول ایسے بہیو کرتے ہیں تو مجھے ایسے بہیو کرنا چاہیے. لیکن رسول کا دل اس چیز پہ حاوی تھا ہمیشہ. He was the prophet of the hearts. اسی لیے جب بچے کھیلتے کھیلتے اتنے مگن ہو گئے کہ پیار کا اظہار کرتے ہوئے ان پہ چڑھ گئے, تو دل نے کہا کہ ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور سجدہ لمبا کر دیا. یہ دل کر سکتا ہے, یہ دماغ نہیں کر سکتا. تو ہر لمحے میں اگر ہم اپنی دل کی آواز کو سننا شروع کر دیں تو وہ بہت ڈفرینٹ میسیجز دیتا ہے جو برین دیتا ہے. اسی لیے برین کو ہمیں یوز کرنا ہے کہ بھائی آپ برین کو اپنے ہارٹ نے برین کو یوز کرنا ہے. جیسے ایک کمانڈر ہوتا ہے, اس کے اندر بہت سارے جنرلز ہوتے ہیں جو اس کو ایڈوائز دیتے ہیں, اس طرح ہارٹ نے ٹاپ پہ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے
برین کی فیکلٹی کو یوز کرنا ہے. ایک درود پڑھ لیں. Very good question. How do we differentiate between the brain voice and the heart voice? So let me correct the question. How do we differentiate between the brain noise and the heart voice? Brain में noise होता है, clutter होता है, static होता है. Heart में voice होता है. Heart में voice होती है. हमने देखا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں میڈیٹیشن کرتے گزاری. وہ وہاں جاتے تھے اور اکیلے میں بیٹھتے تھے اور تدبر، تفکر، ریفلیکشن کرتے تھے اکیلے میں، سائلنس میں. تو یہ جو پریکٹس ہے جو رسول پاک نے کر کے ہمیں دکھائی، پھر جا کے وہ ایٹ دا ایج آف 40 اس وزڈم پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ریڈی تھا اور اب اس دل پہ وحی نازل ہوئی. وہ جو پریکٹس تھی اتنے سالوں کی، 40 ایئرس کی، وہ ہارٹ کی پریپریشن تھی کیا ریسیو کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی وائس کو بالکل کرسٹل ایچ ڈی وائس میں ریسیو کرنے کے لیے. تو یہ جو پریکٹس ہوتی ہے، انسان کامل ہے لیکن انسان کی فیکلٹیز پہ کام کرنا اس کو ضروری ہے. تو وہاں پر جب ہم سائلنس میں بیٹھتے ہیں، جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، جب ہم بریدنگ کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو بریدنگ کی پریکٹس ہے یہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہم نے اس کو کلیم نہیں کیا ہے. اگر آپ سانس کی بات کریں، بریتھ، تو جو لفظ بریتھ کے لیے یوز ہوتا ہے وہی روح کے لیے یوز ہوتا ہے اور اسی کا کنیکشن آپ کے سانس سے. تو جسم اور روح کو کنیکٹ کرنے والی چیز ایک ہی ہے جو سانس ہے. جیسے ہی سانس بند ہوتا ہے روح پرواز کر کے چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جسم میں زندگی دینے والی چیز ہے سانس، اس کا تعلق ہے آپ کی روح سے. روح اور سانس ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے. اسی لیے جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ سانس کہاں جاتا ہے؟ وہ دل میں جاتا ہے. بایولوجیکلی oxygen goes to the heart, then oxygen oxygenates the blood which goes into the body. تو یہ جو سانس ہے، یہ سانس اگر ہم اس کو یوز کریں، because it's a huge technology، ہماری باڈی میں بہت ٹیکنالوجیز ہیں، رائٹ؟ تو I was actually reading a book called Healing Through Breathing. اس میں انہوں نے بہت ڈفرینٹ قسم کی بریدنگز بتائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ یوگک پریکٹس میں تو بہت سارے ڈفرینٹ نیمز ہیں بریدنگ کے. تو میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے ان میں سے یہ تمام جو علوم ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ یوگا ہے یا اور بھی ساری پریکٹسز ہیں، وہ اسی چین کا حصہ ہیں. اور اسلام نے آ کے اس سینٹنس کے آگے ایک فل سٹاپ لگایا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اسلام کا حصہ ہیں اور اسلام نے اس پہ فل سٹاپ ضرور لگایا ہے لیکن اٹ انکمپاسز آل آف اٹ. It is an encapsulation of all these practices and religions. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں نے آدم کے ساتھ بھیجا آپ کے پاس. اسلام کی شروعات ہوئی آدم سے اور ختم ہوئی خاتم النبیین سے، اور وہ پورا جو چین تھا ریولیشن کا وہ پورا اسلام ہے. اور آج کا مسلمان، آپ کسی بھی کتاب میں کسی بھی مسلک میں جا کے چیک کر لیں، اگر آپ کا تمام انبیاء پہ ایمان نہیں ہے اور ان کی کتابوں پہ ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں بن سکتے. اب ہمارے یہاں یہ آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ ان کی کتاب میں تو انحرافات ہیں اور اڈلٹریشنز ہیں اور انہوں نے اس کے اندر بہت چینجز کیے ہوئے. ایبسلیوٹلی وہ چیزیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں بائبل کے اتنے سارے والیومز ہیں جو ان کے سب ڈسائپلز نے لکھے ہوئے ہیں، رائٹ؟ دیٹ از دیر، بٹ دیر آر اے لاٹ آف ٹیچنگز وچ آر اسٹل انٹیکٹ. تو ہمیں ڈھونڈنا ہے، ہمارا وہ فرض بنتا ہے کیونکہ ہم تو اس کتاب میں بلیف رکھتے ہیں، رائٹ؟ ہمیں قرآن کے نسخے ملتے ہیں تو ہمیں بائبل کے بھی نسخے ملتے ہیں اوریجنل حالت میں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم جائیں اور ان کتابوں کو بھی پڑھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں قرآن میں جن کے جواب ہمیں ان کتابوں میں ملیں گے، ان ریلیجیس پریکٹسز میں ملیں گے جو ہمیں یہاں نہیں ملتے. آپ دیکھیں ہمارے بچے آج میڈیٹیشن کر لیتے ہیں، یوگا کر لیتے ہیں، لیکن ان کو نماز سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یوگا والے جو ہیں وہ اپنی پوری ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ یہ بریدنگ ہوتی ہے، یہ انرجی فلو ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو ان ٹرمز میں بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بس حکم ہے کر لو، یہ پریکٹس ہے، یہ اچھی ہے، بس کر لو. اور سیڈلی
ہم یوگا کو برا بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ یوگا اسلام کا حصہ نہیں ہے, لیکن جب کوئی اگر کہتے ہیں نا کہ نماز میں اونچ نیچ ہے تو بولتے ہیں دیکھو نا یوگا کی طرح ہے. اٹس ہپوکریسی, ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اگر ہمیں امبریس کرنا ہے کسی اچھی چیز کو تو کھلے دل سے, پورے دل سے امبریس کرنا چاہیے, اور کریڈٹ جہاں ڈیو ہوتا ہے وہاں دینا چاہیے. تو یہ جو سارے دین آئے ہیں, یہ جو ساری پریکٹسز آئی ہیں ہمارے پاس, یہ اسلام کو کمپلیشن تک لائی ہیں. کیونکہ قرآن کے اندر ابراہیمک فیتھس کا ڈسکشن ہے, قرآن کے اندر پچھلے ادیان کا ڈسکشن ہے, سارے جو پچھلے زمانوں کی چیزیں ہوئی اس کے بغیر قرآن کمپلیٹ نہیں ہے. وہ قرآن کے بہت بڑے بڑے چنک سے, پوری سورہ یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف کی لائف پہ مبنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن خود اس ہسٹری کے بغیر, اس دین کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. تو قرآن جو ہے, اسلام جو ہے, وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ان کتابوں اور ان سٹڈیز کے بغیر. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بالکل صاف بات بول رہی ہوں. قرآن میں ساری کتابوں کا ذکر ہے, قرآن میں سارے انبیاء کا ذکر ہے. اگر ہم کسی چیز پہ یقین لاتے ہیں, یقین تو بہت اونچا لیول ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے ایکوینٹنس, اللہ کہتا ہے بھائی جان لو یہ نام ہے, یہ 4 کتابیں, یہ کچھ انبیاء ہیں, ان کے نام جان لو, یہ ایمان کے لیے کافی. یہ نہیں کہا کہ نام پڑھ لو, قرآن جیسے مدرسے میں ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں توریت, زبور, انجیل, یہ نہیں کہا انہوں نے. ان کتابوں پہ یقین لاؤ, ان انبیاء پہ یقین بہت ہائی لیول ہوتا ہے, جو بہت گہرائی سے آتا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو آنر کریں, ان کو اسٹڈی کریں, کیونکہ وی آر اسٹینڈنگ آن دیئر شولڈرز. تو ایسے یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم ان کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں, جبکہ ان کے بغیر ہم کمپلیٹ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور پروفٹ محمد نے سب کو عزت دی اور سب کو رسپیکٹ دی, اور ہم وی آر پارٹ آف دا ابراہیمک فیملی اینڈ بیونڈ. ہم تو حضرت آدم کی فیملی کو فالو کر رہے ہیں, سارے انبیاء کو. سو دا تھنگ اباؤٹ deciphering the voice between brain and the heart goes back to the practice of breathing and silence, which is also recommended during namaz, and which is a practice of mindfulness. کہ آپ present moment میں آ کے اپنے آپ کو اگر ground کرتے ہیں تو ایک وہ کیا practice ہے, جیسے میں ہر دفعہ بولتی ہوں کہ you have to come back into your body. جب ہم باڈی اسکین کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو بریدنگ کے ساتھ ساتھ اس چیز کے تھرو لے کے جاتے ہیں کہ اوکے دس از یور آئیز, دس از یور نوز, دس از یور ماؤتھ. شروع میں وہ پریکٹس مجھے بہت بیکار لگتی تھی, بٹ پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری باڈی از دا اونلی تھنگ وی ہیو وچ اسٹیز ان دا پریزنٹ مومنٹ. ہمارے تھاٹس جو ہیں وہ پاسٹ اور فیوچر اور پریزنٹ میں ڈوینڈل ہوتے رہتے ہیں. ہماری باڈی صرف ناؤ کے اندر ہوتی ہے, وہ پاسٹ میں نہیں ہوتی, وہ فیوچر میں نہیں ہوتی. So it becomes a very potent method for us to come in the present moment, to ground ourselves in the present body. یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ ہی دھو رہے ہوں, ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ دماغ کہیں اور نہ ہو, یہ ڈسٹریکشن ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانے ہی پہ کانسنٹریٹ کریں, آپ کسی اور چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کریں, آپ وہیں ہوں, آپ کا ذہن کہیں اور نہ ہو. یہ پریزنٹ مومنٹ پریکٹس ہے. تو یہ پریکٹسز جو بریدنگ کی پریکٹسز ہوتی ہیں, سائلنس کی پریکٹسز ہوتی ہیں, جب ہم خلوت میں بیٹھتے ہیں, جیسے ہم اعتکاف کرتے ہیں, جیسے ہم نماز کے بعد تاکیبات پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ان کے اندر اگر آپ سائلنس کو بھی پریکٹس کریں بغیر کچھ پڑھے, اور اگر آپ بریدنگ کو پریکٹس کریں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک گلاس آف واٹر ہے, اس کے اندر سینڈ میں ڈال کے اسٹر کر دوں تو وہ ڈسٹی اور مرکی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے تھرو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور بہت کیوٹک ہے, وہ اس کے اندر گند ہے. برین بھی ایسی ہوتا ہے, پورا دن یہ جو مائنڈ کی کلیئرٹی ہوتی ہے وہ ساؤنڈز, نوائزز, آؤٹر سینسری ان پٹ سے وہ پوری نوائزی ہو جاتی ہے, بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس نوائز کو اگر ہم بٹھائیں گے تو وہ پانی کلیئر ہو جائے گا, وہ برین کلیئر ہو جائے گا, کلیئرٹی آ جائے گی. تو جیسے ہم گلاس کو ایک جگہ اگر رکھ دیتے ہیں تو مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے, اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو اگر سائلنس میں لے آتے ہیں اور تھوڑے دیر خاموش بیٹھ جاتے ہیں یا تھوڑی دیر سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو ہم وہ سارا جو اسٹیٹک ہوتا ہے, جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, جو آوازیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ آوازیں برین کی آوازیں ہوتی ہیں زیادہ تر, دے کم ایز اے پروٹیکٹیو میجر بایولوجیکلی, کیونکہ ہمیں ڈینجر سے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ چلتی رہتی ہے ٹیپ. تو جب ہم سجدے کی سکون میں آ جاتے ہیں, باڈی کو اسٹیٹک کر دیتے ہیں, تو باڈی کمز انٹو اسٹیٹ آف
سکون. اب اس کو کوئی ایسا اسٹیمولائی نہیں مل رہا جو اس کو بولے کہ تم ڈینجر میں ہو, کیونکہ جب ہم سکون سے بیٹھ جاتے ہیں تو برین کو یہ میسج ملتا ہے کہ اب کوئی ڈینجر نہیں ہے, آپ سیف ہیں. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں, سکون کر لیتے ہیں, تو جو سارا مینٹل نوائز ہوتا ہے وہ بیٹھنے لگتا ہے. جب وہ نوائز بیٹھ جاتا ہے تو وہ وائس آف گاڈ جو کانسٹنٹلی ہارٹ پہ اتر رہی ہوتی ہے ہر انسان کے, اللہ تعالیٰ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوتا ہے, تو وہ جو کانسٹنٹ کمیونیکیشن ہے اس کو ہم اب ایکسیس کر سکتے ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور ریسیونگ آف انفارمیشن یا میسیجز کے بیچ میں حائل ہوتا ہے ہمارا برین اور اس کی نوائز. اور جب ہم یہ پریکٹسز کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ 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 وہ نوائز بیٹھنے لگتا ہے, اور آفٹر ریگولر کنسسٹنٹ پریکٹس آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ وہ آواز کیا ہے. وہ دل میں جو آواز آتی ہے وہ آپ لوگ خود فیل کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کو ایکسپیرینس کریں گے, جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو لکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کیونکہ لکھنا اور بولنا is from the world of form, and the voice of God comes from a formless God in a formless form. اس کا فارم نہیں ہے, جیسے لو کا کوئی فارم نہیں ہے, right? It is formless. So the messages that descend on the heart are felt and they are received. جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے, یہ آپ کا ہارٹ کا میٹر ہے, اس میں آپ لاجک نہیں یوز کر سکتے, کیونکہ آپ جب بھی جائیں گے وہی کلر پسند کریں گے, وہ آپ کو پسند ہے, وہ آپ کے دل کی بات ہے, اس میں برین کی لاجک میں نہیں کر سکتی. میں آپ کو بولوں ریڈ کے یہ فائدے ہیں, بلو کے یہ فائدے ہیں, یلو کے یہ فائدے ہیں, میں جو بھی آپ کو انٹلیکچوئل انفارمیشن دے دوں جو آپ کی پسند ہے وہ میں چینج نہیں کر سکتی, وہ آپ کے دل کی پسند ہے. اٹس کمنگ فرام اے فارملیس پلیس ود ان یو اینڈ اٹ از یور چوائس آف دا ہارٹ. تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں میرا فیوریٹ کلر کیا ہے, اور پھر پوچھیں کیوں پسند ہے. اس کو آپ زیادہ کیوں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر کیوں کے بہت سارے جواب آ رہے ہیں تو پھر یہ انڈیکیشن مل رہی ہے ہمیں کہ وہ پھر اگین برین سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور جسٹ گوئنگ ٹو اینڈ مائی ٹاک ناؤ, بٹ وہ کوشچن آ گیا تو آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو کمپلیشن, کہ بہت سی دفعہ اگر بچپن میں فرض کریں کہ آپ نے لال پہنا اور آپ کو بہت ٹوکا گیا کیونکہ آپ کو لال پسند تھا اور فیملی میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا, وہ آپ کی مینٹل وائس بن جاتی ہے کہ ریڈ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن کہیں ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ اس چیز کو واپس جا کے چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ جواب دے رہے ہیں وہ آپ کو بولا گیا اس لیے دے رہے ہیں. اس لیے دل کی آواز سننے کے لیے یو ہیو ٹو سی دا تھنگز اینڈ the decisions that bring joy and excitement, جس سے آپ کو خوشی ملے. اور اس پہ میں اب کل گفتگو کروں گی joy and connection to God پہ empirical data کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. تو اب میں اس ڈسکشن کو کلوز کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت معذرت کہ I can't stick to my time. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. تو آج کے مصائب جو ہیں وہ امام حسین کے ایک وہ بہت بچپن کے ساتھی کے بارے میں ہیں, حضرت حبیب ابن مظاہر, جن کا ہم نے ذکر کل بھی کیا تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا کے وقت کوفہ میں تھے, اور جب یہ ماجرا پیش آ رہا تھا کربلا میں, تو حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے گھر میں موجود ہیں, اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں, اور امام حسین کے اوپر جب بہت کڑا وقت آ چکا, اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوفہ اور کربلا بہت قریب ہیں, کچھ گھنٹے ہی دور ہیں سفر کے لحاظ سے. تو جب بہت کڑا وقت آ چکا تو بی بی زینب نے امام حسین کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ کا وہ بچپن کا دوست کہاں ہے, آپ اس کو بلائیے, اس کو یاد کیجئے. تو امام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا, اور جب یہ خط حضرت حبیب کے پاس پہنچتا ہے تو ہمیں روایت اسی طرح ملتی ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے جس وقت میسنجر یہ خط لے کر آتا ہے, اور جب وہ خط کھولتے ہیں, ان کی زوجہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں امام حسین نے یہ التجا کی ہے کہ حبیب مجھے بہت ضرورت ہے, آپ میرا ساتھ دینے کے لیے آئیے.
اور کہتے ہیں کہ حبیب نے صرف اپنی زوجہ کو چیک کرنے کے لیے، بیوی کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ پھر تمہارا کیا ہوگا اگر میں چلا گیا. یہ کتنی انسانی فطرت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اٹک جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حق کے راستے میں. میرا بچہ، میری بیوی، میرا گھر، میرا پیسہ، اور ہم پھر بعد میں صرف ریگریٹ کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں. اور اتنی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور وہ چھوٹ جاتی ہے. تو حضرت حبیب ابن مظاہر جب اپنی زوجہ سے یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے حبیب یہ آپ نے کیسی بات کی ہے، میرا حسین سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ حسین کو یہ خط لکھنا پڑا کہ میرے امام پہ یہ وقت آ چکا کہ وہ آپ سے یہ مدد مانگ رہے ہیں، آپ فوراً روانہ ہو جائیے اور حسین کے پاس پہنچیے، ہماری فکر نہ کیجیے. حبیب نے اپنے انتظامات تیار کیے. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑے کے ساتھ کہا کہ پورے شہر میں کرفیو ہے، پورے شہر میں مسئلہ ہے، آپ شہر کے بعد جا کے میرا انتظار کیجیے، گھوڑے کے ساتھ میں آتا ہوں. اور جب حبیب وہاں پر پہنچتے ہیں تو حبیب دیکھتے ہیں کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے امام حسین کی بہت فکر ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے آقا کو دیر ہو گئی تو میں ہی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا امام حسین کی مدد کرنے کے لیے. ہاں یہ امام کی بے بسی تو تھی کہ امام کے پاس بہت کم ساتھی تھے، لیکن میں کہوں گی امام آپ کو ایسے ساتھی ملے جو نہ امام علی کو ملے نہ امام حسن کو ملے، کہ اتنا خلوص کہ صحابہ کہتے ہیں کہ 70 بار بھی اگر ہمیں کاٹ کے بوسیدہ کر کے پھینک دیا جائے اور پھر زندہ کر دیا جائے تو ہم تیار ہوں گے. یہ بس یہ جذبہ لے کے حبیب اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں کربلا کی جانب. ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جنگ کا سما موجود ہے. امام نے 12 علم تیار کیے اور جب علم کو تیار کیا سب کو ایک ایک دے دیا، اس میں سے ایک الگ سے رکھ دیا. جب دریافت کیا گیا کہ یہ علم کیوں رکھا، امام نے کہا یہ میرے حبیب کے لیے ہے. امام کا یقین دیکھیں اپنے بچپن کے دوست میں، ان کو پورا یقین ہے کہ حبیب مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے، وہ میرے پاس ضرور آئیں گے. تھوڑی ہی دیر میں حبیب حاضر ہوتے ہیں. وہاں پر ایک خوشی کا سما ہے، سارے صحابہ خوش ہیں کہ امام کے دوست، امام کے ساتھی آ گئے. جو مایوسی کا ماحول تھا وہ خوشی میں تبدیل ہوتا ہے. بی بی زینب محسوس کرتی ہیں کہ خیموں میں ایک شور برپا ہوا ہے. بی بی زینب دریافت کرتی ہیں کہ کیوں یہ شور ہو رہا ہے، کون آیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ حبیب آئے ہیں. جیسے ہی حبیب کا سنتی ہیں مسکراتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، ایک خط لکھتی ہیں، حبیب کا شکریہ ادا کرتی ہیں. جب حبیب یہ خط دیکھتے ہیں حبیب کہتے ہیں یہ کیسا وقت آ چکا شہزادیوں پر، یہ کیسا وقت آ گیا میرے امام پر کہ میرے جیسے خاک پا کے لیے خط لکھے جاتے ہیں. اب حبیب امام کا ساتھ دینے کو آئے. ظہر کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے. نمیر ابن حسین امام کو نماز کا وقت نہیں دینا چاہتا. جب خواہش کی گئی کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو وہ لعین یہ کہتا ہے اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تم باغی ہو. ارے حبیب کو غصہ آتا ہے. حبیب کہتے ہیں اگر نواز رسول کی نماز قبول نہ ہوگی تو کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ ہاں یہ وقت آ چکا تھا، سچ اور جھوٹ اتنے مل چکے تھے کہ یہ پہچان نہیں ہو پا رہی تھی کہ نماز رسول کی قبول ہوگی یا
62 لوگوں کا قتل ہوا، یہاں تک کہ حبیب تھک گئے، گھوڑے سے گرتے ہیں، امام کو آواز دیتے ہیں، امام حبیب کی طرف دوڑتے ہیں۔ میں کہوں گی وہ کیسا وقت ہوگا جب امام کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہوگا زمین کربلا پر، اور آواز دینے کے باوجود بھی کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو امام کی مدد پہ لبیک کہہ سکے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اپنی تمام معصیتوں کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنے ڈاؤٹس کے ساتھ۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو یقین کی روشنی سے بھر دے۔ الہی، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، جب مشکل وقت آئے تو ہمارے دلوں میں وہ حوصلہ بھر دینا کہ ہم حوصلے کے ساتھ سچ کا ساتھ دے سکیں۔ یا اللہ، اس وقت دنیا میں ظلم بھر چکا ہے۔ یا اللہ، اس دنیا میں بہت تکلیف ہے۔ There is a lot of pain, there is a lot of injustice. Oh Allah, we plead with you to ease our pain, to heal this world, to heal the pain of those little children who have lost their parents. Oh Allah, غزہ میں ہونے والی ناانصافیوں کو، پاکستان میں، کشمیر میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی ناانصافیاں ہیں وہاں پر ظالموں کو ان کا انت دکھا۔ یا اللہ، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو راحت نصیب فرما، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ یا اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو۔ ماتم حسین۔